अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने यूनिट नंबर 2 जो क्राइम एंड पनिशमेंट है उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कैरेक्टर स्केचेस भी शामिल हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिमाइंड करवा दूं यूनिट के बारे में। यूनिट जैसे कि हमने पढ़ा, बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट था, फ़नी यूनिट था, बट इट वाज फुल ऑफ सरकाज़म। शदीद जिसे हम तनकीद कहते हैं, वो इसमें झलक रहा था। आर के नारायण ने कुछ यही पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इसमें दिखाने की कोशिश की है कि एक टीचर जो है वो कितना बेबस हो सकता है एक स्टूडेंट के हाथ, और फिर उसी को लेके वो आखिर तक चलता है। आखिर में रेजोल्यूशन भी वो दिखाता है कि किस तरह से मामला हल हो जाता है, मगर टीचर के जो कैरेक्टर है, उसके जो किरदार है, उस पर काफ़ी जो है एक तरीके से तनकीद की है उसने दबे अल्फाजों में। जिस तरह से वो बिहेव कर रहा था, जिस तरह से वो उस लड़के के हाथों वो खेल रहा था, वो मज़ाहिया तो था ही, मगर साथ ही साथ जो है वो सरकाज़म से, तनकीद से भी भरपूर था, क्योंकि एक टीचर का किरदार जो है वो इस तरह बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है कि द टीचर वॉज बींग पेड 30 रुपीज़। डू यू थिंक द टीचर्स फाइनेंशियल पोजिशन वॉज वीक? गिव रीजंस। तो यहाँ पे स्टोरी में कुछ इस तरह वाजे तो नहीं दिखाया गया, न बताया गया कि जो टीचर था वो एक बहुत ही गरीब आदमी था या किसी गरीब बैकग्राउंड से उसका ताल्लुक था। ये बताया गया है उसमें कि वो 6 घंटे एक तो स्कूल में सर्व किया करता था, स्कूल में क्लासेस लिया करता था 6 घंटे तक, फिर उसके बाद वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता था तकरीबन 3 घंटे के लिए। तो उस ट्यूशन में उसे 30 रुपये माहवार दिए जाते थे। तो कहानी जिस वक्त आर के नारायण ने लिखी है, समथिंग इट इज़ अबाउट 19 इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है, 1900 समथिंग के आसपास जो है लिखी गई है। तो उस वक्त पार्टीशन से पहले की बात है। तो उस वक्त 30 रुपीज़ जो थी वो वाकई में एक हैंडसम अमाउंट थी किसी भी ट्यूशन के लिए। तो जो टीचर था वो शायद इसी हैंडसम अमाउंट को देखते हुए वो बच्चे के हाथों वो पपेट बन गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो इस सैलरी को लूज़ करे। जब बच्चे को उसने थप्पड़ मारा तो उसके बाद उसने बहुत अफसोस किया इसी वजह से कि ऐसा ना हो कि ये बात उसके वालिदैन तक पहुंच जाए। और वालिदैन, जैसे आप लोग को पता था कि वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते थे कि बच्चों को पनिश नहीं करना है अपने किसी भी सूरत में। ये उनकी पर्सनैलिटी को डिस्टॉर्ट कर देती है, उनकी शख्सियत को तबाह कर देती है। और उन्होंने चूंकि बच्चों की साइकोलॉजी पे कई थीसिस लिखे थे, तो इस वजह से वो रोज़ाना तकरीबन आधे घंटे तक तो टीचर को लेक्चर दिया करते थे इसी चीज़ पे कि आपने बच्चों के साथ जो है वो कैसा बिहेव करना है, ठीक है, आपने उनको पनिश नहीं करना। तो इस चीज़ को देखते हुए टीचर जो था वह काफ़ी खौफजदा था, और वो डर रहा था कि ऐसा ना हो कि बच्चा जाके अपने पेरेंट्स को शिकायत कर दे कि उसने उसे थप्पड़ मारा है। तो यहाँ पे दिखाया गया कि टीचर बिल्कुल वाकई में उस सैलरी की खातिर, उस रेम्यूनरेशन की खातिर, वो बिल्कुल अपने टीचर का जो एक किरदार होता है वो नहीं निभा रहा होता, ठीक है, उसके कंट्रोल से सब कुछ बाहर होता है, और वो जो ट्यूशन होता है एक तरीके से वो बेमानी होकर रह जाता है। तो एक तरीके से इस लेसन में जो है वो सख्त तनकीद की गई है इस तरह के टीचर्स पे। तो आइए इसका जवाब पढ़ते हैं कि द टीचर्स फाइनेंशियल पोजीशन वाज वीक क्योंकि ही वुड स्पेंड 6 आवर्स इन टीचिंग एट स्कूल बिफोर कमिंग टू टीच द बॉय एट होम। तो जाहिर है टीचर की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो वीक थी, इसी वजह से वो स्कूल में भी 6 घंटे पढ़ाया करता था और फिर ट्यूशन में भी आके वो पढ़ाया करता था ताकि वो अपने आप को सपोर्ट कर सके। तो इससे जाहिर होता है कि ही वॉज इन नीड ऑफ दैट मनी। स्कूल सैलरी सीम टू बी मीगर। मीगर कहते हैं मामूली को। तो स्कूल की सैलरी शायद मामूली थी, दैट इज वाई ही हैड टू टीच एक्स्ट्रा 3 आवर्स इन द ट्यूशन। इसी वजह से उसको एक्स्ट्रा 3 घंटे पढ़ाना पड़ता था ट्यूशन में।
As the salary of the tuition, which was 30 rupees per month, was a handsome amount, therefore he did not want to leave it at any cost. تو جیسے میں نے بتایا کہ وہ جو 30 روپیز تھے وہ واقعی ایک ہینڈسم، وہ واقعی ایک اچھی رقم تھی، اس وجہ سے وہ کسی بھی صورت میں اس رقم کو، اس پیسوں کو، اس تنخواہ کو وہ لوز نہیں کرنا چاہتا تھا. That is why he had to listen unwillingly the lectures of boys' parents. تو اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی، unwillingly کہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، اسے اس بچے کے والدین کے لیکچرز کو سننا پڑتا تھا تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے، for almost half an hour daily, and tolerate boys' mischiefs on the other hand. اور دوسری طرف اس کو، اس لڑکے کی شرارتیں، اس کی جو وہ تھی مسچیفز تھی، اس کو بھی برداشت کرنا پڑتا تھا. یعنی کہ ان کو والدین کے لیکچرز کو بھی سننا پڑتا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ جو بدتمیز بچہ تھا اس کی شرارتوں کو، اس کی بدتمیزوں کو بھی اسے برداشت کرنا پڑتا تھا، اور یہ صرف اور صرف اس سیلری کی خاطر وہ کر رہا تھا. He did not even afford to complain against the child because by doing that his job as tutor would be at stake. وہ ایون اس بچے کی شکایت بھی نہیں کر سکتا تھا اس کے پیرنٹس کو، اس کے والدین کو، کیونکہ اس سے اس کی اپنی نوکری جو تھی وہ خطرے میں پڑ جانی تھی، کیونکہ والدین جو تھے وہ بالکل اس چیز کے قائل نہیں تھے کہ بچوں پہ سختی کی جائے. تو ٹیچر جو تھا وہ ایون یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ بچے کی وہ شکایت کرتا. For the teacher, it was a life of utter travail and the only relieving feature in the whole business was the 30 rupees salary. یعنی سخت مشکل کی زندگی تھی. اٹر ٹریول کہتے ہیں سخت مشقت سے اور پریشانی سے بھری ہوئی. یہ اس کی لائف تھی، اس کی زندگی تھی، مگر اس سارے عمل میں جو سب سے اٹریکٹیو، جو سب سے پرکشش اس کے لیے جو چیز تھی وہ سیلری تھی. اس سیلری کی خاطر وہ اتنے جو ہے وہ مصیبتیں یا ذلت جو ہے وہ برداشت کرتا تھا، صرف اور صرف ان 30 روپوں کے لیے. So that is the answer of this question کہ آپ کے خیال میں ٹیچر کی فائنینشیل پوزیشن واقعی میں کمزور تھی، اور اگر تھی یا وہ 30 روپیز کی ضرورت اس کو بہت زیادہ تھی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ اس طرح بیہیو کر رہا تھا. اب آتے ہیں کریکٹرز پہ. کریکٹر اسکیچز کسی بھی سٹوری کے جو ہے وہ اہم ہوتے ہیں. ایک کریکٹر کے ذریعے ہی سٹوری جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، کریکٹر کے ذریعے ہی اس سٹوری میں جو ہے وہ جان آتی ہے. تو کریکٹرز آر دی مین کمپوننٹ آف اینی سٹوری. تو سب سے پہلے تو بوائے کے کردار پہ ہم روشنی ڈالتے ہیں، بچے کے کردار پہ. بچہ جو تھا وہ کافی لاڈلا بچہ تھا، چونکہ امیر ماں باپ کا بچہ تھا، اور اسے ماں باپ نے ہر قسم کی سہولیات دے رکھی تھیں. مثال کے طور پہ اس کے لیے الگ سے ایک نرسری بنائی تھی جہاں پہ اس کے لیے صوفہ سیٹ رکھا گیا تھا. اس کے کھیلنے کے لیے جو ہے وہ گاڑی، ایک چھوٹی سی جو ہے وہ گاڑی مہیا کی گئی تھی جس پہ وہ کھیلا کرتا تھا. اس کے علاوہ کپ بورڈ بنایا گیا تھا جس میں کھانے پینے کی، یعنی سویٹ سے لے کر کیک سے لے کر بسکٹس، تمام چیزیں موجود ہوتی تھیں، اور وہ بچے کی ڈسپوزل پہ ہوتی تھی، یعنی اس کی مرضی پہ ہوتی تھی کہ وہ کسی بھی وقت اس کو اٹھا کے کھا لے. تو نرسری کے ساتھ ہی خوبصورت سا ایک باغیچہ یا ایک وہ بھی تھا جہاں پہ وہ کھیلا کرتا تھا. تو اتنے زیادہ فیسلٹیز کی وجہ سے بچہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ضدی یا مطلب یہ ہے کہ بدتمیز بن گیا تھا. اور ظاہر ہے جب اتنی سہولیات ہوتی ہیں کسی بچے کے پاس تو اس کا پڑھائی میں جو ہے وہ من نہیں لگتا. دوسرا یہ کہ کریکٹر جو بوائے کا کریکٹر ہے وہ کافی مطلب شروڈ ہے، کافی کننگ ہے، یعنی وہ دوسرے عام بچوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی تیز تھا اس حوالے سے کہ وہ ٹیچر کو جو ہے وہ بہت ہی اسکل کے ساتھ، بہت ہی ہنر کے ساتھ اس نے بیوقوف بنایا. جب استاد اس کی جو ہے وہ خواہش پورا نہیں کرتا تو وہ یا تو دھمکی دیتا استاد کو کہ میں جا کے اپنے پیرنٹس کو بتاؤں گا، یا کسی اوقات پہ وہ رونا شروع ہو جاتا تھا. تو یعنی مختلف حربے اس نے استعمال کیے ٹیچر کو یوز کرنے کے لیے، ٹیچر کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرنے کے لیے اس نے کئی طریقے جو تھے وہ استعمال کیے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بچہ جو تھا وہ کافی کننگ تھا،
اور اس کا ثبوت ہمیں آخر میں اسٹوری کے آخر میں ہمیں جا کے ملتا ہے جب اس کے والدین نمودار ہوتے ہیں اور وہ یہ ساری شرارتیں چھوڑ کے بالکل معصوم سا بچہ بن جاتا ہے اور اپنے والدین کے پیچھے چھپ جاتا ہے. اور اسی استاد جو کہ اس نے بہت زیادہ ستایا تھا اسے اور جس کی وجہ سے وہ ڈر بھی رہا تھا کہ شاید اب استاد اس کا پول کھول دے، اسی استاد کو وہ بالکل درخواستانہ قسم کے انداز اور آنکھوں کے ساتھ امپلورنگ آئیز کے ساتھ اس کو درخواست کرتا ہے کہ وہ اس کا سچ جو ہے وہ نہ بولے، یعنی اس کا پول نہ کھولے، ورنہ اس کو پھر والدین سے ڈانٹ پڑنی تھی. سو لیٹ اس ریڈ دی کیریکٹر آف دا بوائے. دا بوائے ان دس اسٹوری از ویری مسچیویس. ٹھیک ہے، مسچیویس کہتے ہیں شرارتی کو، خطا کار کو، جو شرارتیں کرتا ہے. اینڈ مین، ٹھیک ہے، مین جو ہے ایک نیگیٹو کوالٹی ہے، یعنی برا. who does not let go any chance to bully his teacher. ٹھیک ہے، یعنی اپنے ٹیچر کو زد و کوب کرنے کے لیے وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا. He is the only child of his parents who keep him pampered and buy him whatever he wants. Pampered کا لفظ جو ہے وہ پیمپر سے نکلا ہے، یعنی اس کو بڑی نگہداشت کے ساتھ اور بڑی ہی محبت اور پیار کے ساتھ جو ہے وہ اس کو رکھا ہوا تھا، اور ہر چیز جو وہ چاہتا تھا اسے وہ خرید کے دے دیا کرتے تھے. So besides being naughty, he is also very lazy and does not want to study at all. تو نوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ، شرارتی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک طریقے سے ڈل بھی تھا، یعنی وہ اپنی اسٹڈیز کی طرف جو ہے وہ بالکل توجہ نہیں دیا کرتا تھا. He is not hard working and does not care if he has a mathematics test coming. تو ہارڈ ورکنگ بچہ تو تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہارڈ ورکنگ بچہ عموماً جو ہے وہ رسپیکٹ کرتے ہیں اپنے ٹیچرز کے، تو یہ لڑکا جو تھا وہ رسپیکٹ بھی نہیں کرتا تھا، وہ اسی وجہ سے ہارڈ ورکر بھی نہیں بن سکتا تھا. تو نہ ہی اس کو یہ فکر تھی کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس کے سر پہ ہے، یعنی کل کو وہ ٹیسٹ اس نے دینا ہے. He is so cunning that he blackmails his teacher when he finds his weak spot. یعنی وہ اتنا تیز، شاطر اور چالاک تھا. کننگ مینس کہتے ہیں تیز، شاطر کو، کہ جب اس نے اپنے استاد کی جو ہے وہ کمزوری دیکھی، کمزوری پکڑ لی، تو اس نے اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا. کمزوری کون سی؟ جب اس کو استاد نے تھپڑ مارا، جب اس نے جان بوجھ کے میتھمیٹکس کا سوال کا غلط جواب دیا، ایک نہیں 2 مرتبہ. جیسا لگ رہا تھا جیسے بچے کا جو ہے وہ پری پلانڈ اس نے یہ کیا ہوا تھا، جان بوجھ کے وہ غلط آنسر دے رہا تھا تاکہ ٹیچر طیش میں آئے اور طیش میں جو ہے وہ کچھ ایسا غلط کام کرے، اس کو تھپڑ مارے یا پنش کرے، جس کی وجہ سے وہ پھر اس کو پکڑ لے، اس کے ویک پوائنٹ کو جو ہے وہ پکڑ لے. So in order to keep himself away from studying, he uses every trick to compel the teacher to dance to his tunes. یعنی ڈانس ٹو ہز ٹیونز، یعنی اپنے اشاروں پہ نچانے کے لیے اس نے ہر وہ طریقہ اختیار کیا. ٹھیک ہے، ہر وہ چال اس نے چلی تاکہ وہ ٹیچر کو کمپیل کر سکے. کمپیل یعنی مجبور کر سکے کہ وہ اس کے اشاروں پہ ناچے. At one moment he would sob and cry to pressurize the teacher. ایک لمحے وہ سسکیاں لیتا تھا. سوب یعنی سسکیاں لینا، یا روتا تھا اپنے ٹیچر پہ پریشر ڈالنے کے لیے. اور پھر دوسرے موومنٹ یعنی اگلے ہی لمحے وہ اس کو تھریٹن یعنی اس کو دھمکی دیتا تھا. اینڈ ایٹ اندر موومنٹ ہی وڈ ایون تھریٹن ہم ٹو فلفل ہز ڈیمانڈس. ٹھیک ہے، اور سٹوری میں آپ نے یہی کچھ دیکھا کہ کبھی وہ روتا ہے، کبھی سوب کرتا ہے اپنی بات منوانے کے لیے، تو کبھی اس کو دھمکی دیتا ہے ٹیچر کو. بٹ وین ہز پیرنٹس اپیئر ہی ٹوٹلی چینجز ہز بیہیویئر. مگر جیسے ہی اس کے والد، اس کے والدین نمودار ہوتے ہیں، پیرنٹس اس کے نمودار ہوتے ہیں، نرسری کی طرف آتے ہیں، تو بالکل وہ چینج ہو جاتا ہے، اپنا بیہیویئر بالکل چینج کر لیتا ہے. اینڈ ریکویسٹ دا ٹیچر، اور وہی ٹیچر جس کو وہ تنگ کیا کر رہا تھا، اسی سے وہ پھر ریکویسٹ کرنے لگتا ہے ود ہز امپلورنگ آئیز، یعنی درخواستانہ آنکھوں کے ساتھ. یعنی آنکھوں میں ایسا وہ تاثر اس نے بھرا کہ جیسے وہ درخواست کر رہا ہو، ریکویسٹ کر رہا ہو، not to tell the truth، تاکہ وہ سچ نہ بتائے.
In short, he was a devil in the guise of a child. تو آسان الفاظ میں وہ بچے کی صورت میں ایک ڈیول تھا، ایک شیطان تھا، ٹھیک ہے. وہ اتنا کننگ تھا کہ اس نے اپنے ٹیچر کو ہر طریقے سے یوز کیا اور اس کو مجبور کیا کہ وہ اس کے اشاروں پہ وہ ناچے. So that was the character of the boy. Let's come to the character of the teacher. ٹیچر کا کریکٹر بہت ہی اہم ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ آر کے نارائن نے جو ہے وہ اصل میں اس ٹیچر کے کریکٹر کو ہی وہ ڈسکلوز کیا ہے، یا مطلب وہ سامنے لے کے آیا ہے کہ یہ اس طرح کے بھی ٹیچر ہوتے ہیں. پڑھتے ہیں ٹیچر کی جو کمزوریاں ہیں اور جو اس کی سچویشن ہے وہ کیسی ہے. کہ دا ٹیچرز کریکٹر از ویری ویک ان دا اسٹوری. جو ٹیچر کا جو کردار ہے وہ کافی ویک دکھایا گیا ہے اس کہانی میں. ہی لیکس دی پرسنالٹی آف اے گڈ ٹیچر. ایک اچھے استاد کی جو ہے وہ پرسنالٹی سے وہ محروم ہے، جو کہ کسی بھی ایک اچھا ٹیچر ہوتا ہے یہ بالکل اسی طرح نہیں ہے. ہی از ریڈی ٹو ڈو اینی تھنگ فار دا بوائے ایون اف اٹ از ناٹ اپروپریٹ. ٹھیک ہے، یعنی وہ اس بچے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا، اگرچہ وہ کام جو تھا وہ غیر موزوں ہی کیوں نہ تھا مگر وہ مجبور تھا کرنے کے لیے. He acts as if he has done a great crime and is willing to face the consequences. یعنی وہ اتنا ڈرا ہوا تھا، وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ جیسے اس نے کوئی بہت ہی بڑا جرم کر دیا ہو. وہ جو بچے کے اشاروں پہ ناچ رہا تھا، اس کی ہر بات کو من و ان وہ تسلیم کر رہا تھا، تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ٹیچر نے کوئی بہت ہی بڑا کرائم کر دیا ہو بچے کو تھپڑ مار کے. ورنہ یہ تو ایک معمول کی سی بات ہے، ٹیچر اور استاد کے رشتے میں اس طرح کے جو ہے وہ واقعات آتے رہتے ہیں، اس طرح کے لمحات آتے ہیں کہ استاد کو سختی کرنی پڑتی ہے. مگر یہاں پہ وہ ایک تھپڑ مارنے کے بعد اتنا وہ شرمندہ ہوتا ہے اپنے اندر کہ جیسے اس نے کوئی بہت ہی بڑا کرائم، بہت ہی بڑا اس نے جرم کر دیا ہو. On boy's insistence, he becomes ready to play the role of a station master. سیشن ماسٹر کے رول کو بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بچے کے ساتھ کھیلنے لگ پڑتا ہے. He even runs behind him. اور پھر جب بعد میں بچہ بھاگتا ہے وہ بھی اس کے پیچھے جو ہے وہ دوڑ لگاتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے. He even tells stories to soothe the boy so that he does not complain to his parents. Even وہ بچے کو کہانی سنانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اور کئی 3-4 کہانیاں ایک ساتھ میں وہ سنا دیتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ بچہ جو ہے وہ اپنے والدین کو کمپلین نہ کرے، شکایت نہ کرے. He is compelled to do all these things because he does not want to lose his job. ٹھیک ہے، اور یہ سب کچھ جو یہ کر رہا تھا وہ اس وجہ سے کہ وہ اپنی جاب کو جو ہے وہ لوز نہ کرے. He is badly in need of the 30 rupees paid to him on every first day of the month. کیونکہ اسے ان 30 روپوں کی بہت زیادہ اشد ضرورت تھی جو کہ اس کے مہینے کے شروع میں ملا کرتے تھے. So the teacher in this story does not play the role of an exemplary teacher. Exemplary teacher کہتے ہیں ایک مثالی استاد کو. تو ٹیچر نے اس کہانی میں ایک مثالی استاد کی جو ہے وہ کردار اس نے نہیں نبھایا. اے گائیڈ اور اے مینٹر. ٹھیک ہے، گائیڈ یعنی رہنمائی کرنے والا، مینٹر جو ہے اصلاح کرنے والا. مینٹر جو ہے وہ گارڈین یا گائیڈ کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، جو کہ انسان کی اصلاح کر سکے اور اسے راستہ دکھا سکے. In reality, a teacher should be a friend, philosopher, mentor and guide. اور حقیقت میں ایک ٹیچر میں یہی خصوصیات ہی تو ہوتی ہیں کہ وہ ایک فرینڈ کی طرح ہوتا ہے، ایک فلسفہ نگار ہوتا ہے، مطلب فلسفی ہوتا ہے، مینٹر کی طرح اور ایک گائیڈ کی طرح ہوتا ہے. مگر اس سٹوری میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ کوئی بھی ایسی جو ہے وہ خصوصیت نہیں ہے. اور ٹائٹل کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو جو استاد نے جو غلطی کی ہوتی ہے یہاں پہ، جو کرائم اس نے کیا ہوتا ہے، اس کو صحیح معنوں میں اس کو پنشمنٹ بھی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی بچہ اس کو اتنا وہ کرتا ہے، زد و کوب کرتا ہے
کہ آخر جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے اس بات کے لیے کہ وہ اس کے پیرنٹس کو سب کچھ سچ بتا دے، اتنا اس کو بیزار کر دیا جاتا ہے. سو ان اے سینس ٹیچر کو بھی یہاں پہ اپنی جو ہے وہ کرائم کی پنشمنٹ ملی، اور جو بچہ ہے اس نے جو کرائم کیا تھا، یعنی جو اس نے سبق نہیں سیکھا تھا اور جس کی وجہ سے اس کو تھپڑ پڑا، یہ اس کی پنشمنٹ تھی. تو ایک طریقے سے جو ٹائٹل ہے وہ دونوں پہ بالکل فٹ آتا ہے. In reality, a teacher should be, no matter how unfavorable the circumstances are, it is the quality of a teacher to tackle the situation. تو ایک اچھے استاد کی جو ہے یہی خوبی ہوتی ہے کہ خدا کرے کہ کتنے ہی ناموافق جو ہے وہ حالات ہوں، ایک ٹیچر کا کام یہی ہے کہ اس حالات میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اسٹرانگ رکھے اور اس پہ قابو پا لے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ایک کلاس ٹیچر میں جاتا ہے تو وہاں پہ کئی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن میں سے کچھ پرابلمیٹک ہوتے ہیں، تو ان کو ڈیل کرنا جو ہے استاد کو آنا چاہیے. اگر وہ نہیں کرتا ڈیل صحیح طریقے سے تو اس کلاس کا ماحول خراب ہو جائے گا، اور وہ جو اسٹڈی ٹائم ہے، جو اسٹڈی آور ہے، وہ بالکل ضائع ہو جائے گا. تو ایک اچھے استاد کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ انوائرمنٹ اور جو انفیوریبل کنڈیشن ہے اس کو بھی ایون اپنے لیے فیوریبل بنائے، اینڈ کریٹ اے کنڈیوسو انوائرمنٹ فار اسٹڈنگ، اور پڑھنے پڑھانے کے لیے ایک موضوع، ایک اچھا سا جو ہے وہ ماحول بنائے اپنے کردار سے، اپنے جو ہے فہم و فراست سے. تو یہ جو ہے ایک اچھے ٹیچر کی کوالٹی ہوتی ہے. نیکسٹ ہم آتے ہیں پیرنٹس کے کردار پر، کہ پیرنٹس کا جو ہے اس سٹوری میں کیسا کردار ہے، آیا پازیٹیو کردار ہے یا نہیں. تو دیکھا جائے پیرنٹس تو ویسے بھی عموماً ان کو اپنے بچے بہت زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور وہ جو ہے کامیاب ہوں. اس سٹوری میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو اس کے والدین ہیں وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھ کے کامیاب ہو جائے اور اگلی کلاسز میں جو ہے وہ پروموٹ ہو جائے. مگر وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ بچے پہ جو ہے کچھ چیک اینڈ بیلنسز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ بچوں کو آپ نے جو ہے وہ سہولیات مہیا کر دی ہیں، ان کے مرضی کے مطابق جو کھلونے ہیں، جو بھی چیزیں آپ ان کو مہیا کرتے ہیں، مگر آپ پھر ان پہ نظر نہیں رکھتے، آپ ان پہ چیک نہیں رکھتے. بس آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ اپنے کام میں مشغول ہے تو وہ پروگریس دکھاتا جائے گا. بالکل ایسا نہیں ہے. جیسے وہ مثال ہے کہ یعنی سونے کے چمچے میں کھلاؤ مگر نظر جو ہے وہ شیر کی رکھو. تو پیرنٹس کا بھی جو ہے یہ ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ بچے کے کردار پہ اور اس کی جو پروگریس ہے، اس کی جو سٹڈیز ہے، تو پیرنٹس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ بچوں کو سہولیات مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان کی سٹڈیز، ان کی پروگریس اور ان کی بیہیویئر، ان کے کریکٹر پہ بھی جو ہے وہ نظر رکھیں ایون. ٹھیک ہے، تو پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کے اخلاقیات کو بھی درست کریں، ان کی اچھی تربیت کریں. صرف یہ نہیں کہ انہیں سہولیات اور ان کو دنیا جہان کی چیزیں مہیا کر کے اور اپنے فرض سے وہ بری ہو جائیں. So let us read the character of the parents. The parents have an authoritative and imposing characters in the story. تو یہاں پہ سٹوری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو کردار ہے وہ کافی اتھارٹیٹیو ہے، یعنی اتھارٹی شو کرتے ہیں. ٹیچر پہ بھی جو ہے وہ اتھارٹی شو کرتے ہیں کہ وہ اس کے بچے پہ زیادہ سختی نہ کریں، اور ایون اس کو آدھے گھنٹے کا لیکچر بھی دیا کرتے ہیں. اینڈ امپوزنگ کیریکٹرز یعنی اپنے آپ کو مسلط کرنے والے کردار ہیں. They have actually spoiled their child due to over caring and over parenting. اصل میں انہوں نے اپنے بچے کو خراب کر دیا ہے، اسپوائل کر دیا ہے. کس وجہ سے؟ بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ خیال رکھنے کی وجہ سے اور ضرورت سے زیادہ پیرنٹنگ کی وجہ سے انہوں نے اپنے بوائے کو اسپوائل کر دیا ہے. They have never tried to check the progress of their child and think that their child is doing well. انہوں نے کبھی اپنے بچے کے جو ہے وہ پروگریس کو چیک کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ان کا بچہ جو ہے وہ کیسا جا رہا ہے اسٹڈیز میں اور پڑھائی میں. As they think that they are well versed in the child psychology theories, therefore
they put unnecessary pressure on the teacher not to inflict physical punishment on the child. چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچوں کی سائیکالوجی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور انہوں نے اس پہ جو ہے مقالے لکھے ہیں اور تھیسس جو ہے ان پہ لکھی ہے، تو اس وجہ سے وہ ٹیچر پہ غیر ضروری جو ہے وہ پریشر ڈالتے ہیں کہ وہ فزیکل جو جسمانی سزا ہے وہ بچے کو بالکل ہی نہ دیا کریں. For that, they would spend half an hour on lecturing the teacher about child psychology. اور اسی وجہ سے وہ تقریباً آدھا گھنٹہ تو ٹیچر کو لیکچر دینے میں اسپینڈ کرتے تھے کہ بچوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے اور آپ نے کس طرح سے بچوں کے ساتھ رہنا ہے اور انہیں پنش نہیں کرنا. Another flaw یعنی دوسری جو کمزوری تھی ان پیرنٹس کی is that they have fulfilled every demand of their child. تو جو دوسری فلا تھی، دوسری کمزوری تھی، وہ یہی تھی کہ اس نے اپنے بچوں کی جو ہے تمام خواہشوں کو جو ہے پورا کیا ہوا تھا. They built a nursery, bought an expensive toys, fitted up miniature furniture sets, gave him a small pedal motor car, and filled up his cupboard with all sorts of sweets and biscuits. تو اتنی زیادہ سہولیات اور اتنی زیادہ چیزیں مہیا کرنے کے بعد آپ ایک بچے سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اس کا ذہن پڑھائی کی طرف جائے؟ آپ نے اس کو اتنے ٹوائز دے دیے ہیں کہ وہ اگر سارا دن اس کے ساتھ کھیلتا رہے تو شاید سارا دن گزر جائے مگر اس کا کھیل، اس کے ٹوائز جو ہے وہ ختم نہ ہو. تو اسی صورت میں ایک بچے سے جو ہے یہ امید رکھنا کہ وہ پڑھائی کو بھی اتنی ہی توجہ دے گا، یہ مشکل کام ہے. یہ اس وقت ممکن ہے جب آپ جو ہے بچے پہ آپ کی نظر ہو اور بچے کو آپ جو ہے وہ پریشرائز کریں کہ وہ پڑھائی کی طرف بھی اتنا ہی توجہ دیں جس طرح کے کھیل کود کی طرف. So with all these things at the disposal of a child, it is natural that a child's mind will definitely be occupied by these things and he will pay no heed to his studies. Pay no heed means خاطر میں نہ لانا، یعنی بالکل توجہ نہ دینا کسی چیز کی طرف. تو ظاہر ہے ایسا بچہ جو ہوتا ہے وہ پھر اپنی پڑھائی کو شاید اتنی توجہ نہیں دیتا جتنا وہ ان اپنی ٹوائز کی طرف یا وہ جو سہولیات جو پیرنٹس نے، والدین نے مہیا کی ہوئی ہوتی ہیں.